अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शाहिद असलम अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले वही आपसे दरख्वास्त कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अगर कंटेंट ठीक लगता है तो शेयर भी करें और अपनी जो आरा है आपकी कीमती वो कमेंट के ज़रिए मुझ तक जो है वो ज़रूर शेयर करें ताकि इस कंटेंट को भी बेहतर किया जा सके। या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है अगर तो वो भी आप मुझे वहाँ रब्ता जो है वो कर सकते हैं। करीब मैं एक आपसे एक ईमेल शेयर करूँगा जिसके ज़रिए हमारा जो रब्ता है वो आसान हो जाएगा। तो नाज़रीन शुरू करते हैं आज का वीलॉग। आज का वीलॉग बड़ा अहम है, बहुत लिहाज से अहम है, यानी वो इस लिहाज से बड़ा अहम है कि जो भी मौजूदा सिनेरियो डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में पोस्ट 8 फरवरी, यानी 8 फरवरी के बाद जो भी सिनेरियो डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में उससे बड़ी उसकी मुमासलत है, बड़ी जो है वो रेलेवेंस है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है आपसे बात करनी है, आपको हम मालूमात शेयर करनी है। तो आज का वीलॉग जो है वो सारा हम करेंगे अरशद शरीफ जो शहीद हैं, जो सीनियर सहाफ़ी थे, उनके कत्ल के हवाले से, उनको किस तरीके से शहीद किया गया, क्या मुहर्रकात जो हैं वो हो सकते हैं और तफ्तीश के किन पहलुओं को है जो है वो आप अगर फॉलो करें तो उनके जो कातिल हैं या जो प्लानर हैं या जो भी बिहाइंड द सीन रह के चीज़ों को कर रहे थे उन तक जो है वो पहुंचा जा सकता है। और कोई मेरा नहीं ख्याल को बड़ी रॉकेट साइंस चाहिए इसके लिए, वो आसान सी 2-3 चीज़ें हैं जिनको फॉलो करें तो मैं समझता हूँ उनके कत्ल के जो मंसूबा साज थे, जो प्लानर थे या जिन्होंने उस घिनौनी वारदात को जो है वो एग्जीक्यूट किया, उन तक पहुंचना जो है वो मैं नहीं समझता बहुत मुश्किल है। तो आपको याद है कि अक्टूबर 2022 में अरशद शरीफ जो हैं शहीद, उनको कत्ल किया गया और वो कीनिया में थे उस वक्त, नैरोबी कीनिया में। और उससे पहले आपको याद है कि पाकिस्तान में उस वक्त हालात क्या थे। इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो तहरीके अदम एतमाद आ चुकी थी, गवर्नमेंट नई जो है वो बन चुकी थी पीडीएम की, और खान साहब जो है वो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो इस बात का बार बार दावा कर रहे थे कि मेरी जो हुकूमत है वो बुनियादी तौर पे एक साजिश के तहत गिराई गई है, इसमें जो है वो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी मुलव्वस है और कुछ बैरूनी ताकतें जो हैं उसमें अमेरिका का वो नाम लेते रहे कि इन्होंने मिल के जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो साजिश करके गिराई है। तो इस बात को लेके, इस नैरेटिव को जो है अरशद शरीफ साहब भी जो है वो पूरी तरह इस नैरेटिव को प्रमोट कर रहे थे। बहुत सी वो मीटिंग्स में गए, मैंने 1-2 मीटिंग ऐसी भी देखी जिसमें वो प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं पीटीआई की गैदरिंग में और स्लाइड से वो बता रहे हैं कि रजीम ऑपरेशन जो है, रजीम चेंज ऑपरेशन मुख्तलिफ ममालिक में किस तरह से हुआ, वहाँ पे क्या क्या टूल इस्तेमाल किए गए। हालांकि ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ, मैं उस वक्त भी ये समझता था कि हम सहाफ़ियों का काम नहीं है किसी पोलिटिकल जो है वो आप एक एक्टिविटी में जाएं या अगर एक पार्टी का अपना एक सेशन चल रहा है तो वहाँ जाके जो है वो हम लेक्चर दें या हम प्रेजेंटेशन दें। ये मैं समझता हूँ कि एक जर्नलिस्ट का तो ये काम नहीं है, अनलेस आप अगर ज़ाहिर उस पार्टी का हिस्सा ना हो। तो बहरहाल वो हमने देखा कि वो प्रेजेंटेशन भी उन्होंने दी, वो मुख्तलिफ पीटीआई की मीटिंग में वो जाते थे और वो जब मामला आगे चलता गया तो उनके हवाले से जब उन्होंने बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया, खास करके उनका एक प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर हुआ ARY पे जिसमें उन्होंने बहुत से सवाल उठाए, वो कौन था के नाम से मुख्तलिफ तरह के वो सवाल करते गए, एंड पे वही वो कौन था। वो बुनियादी तौर पे सारा थीम वो ये था कि ये जितनी भी ये साजिश हुई है, अगर हुई है तो खान साहब की गवर्नमेंट गिराने में, तो वो कौन लोग थे, किन्होंने इन सारी जमातों को इकट्ठा किया, किन्होंने बैरूनी कुव्वतों के कहने पे जो है वो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो लेके आया, उसको जो है वो कामयाब करवाया, बाप पार्टी को अलग कराया, काफ लीग को अलग कराया, MQM को अलग करवाया पीटीआई से। तो उस प्रोग्राम के बाद जाहिर है वो काफ़ी खटका बहुत सी जगहों पे, तो उनके खिलाफ बहुत सी FIR हो गई। 1 दर्जन से ज़ायद जो है वो अरशद शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हो गई, उसमें मुल्क दुश्मनी, गद्दारी और दीगर दफात के तहत जो है वो मुकदमात दर्ज होने शुरू हो गए। उन मुकदमात जब उनके खिलाफ दर्ज शुरू होना हो गया तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए
بیل جو پروٹیکٹیو بیل ہے اس کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو تھریٹننگ جو ہے وہ میسیجز اور کالز آنا شروع ہو گئیں کہ تم باز آ جاؤ, تم جو ہے اس جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملات پہ ذرا کم ہی بولو. تو اس بات کا وہ اظہار کرتے رہے اپنے مختلف دوستوں سے بھی, مختلف انٹرویوز میں بھی. تو جب ان کو ان کے خلاف جب اتنی FIR ایک ساتھ درج ہونا شروع ہو گئی اور ساتھ میں جو ہے وہ تھریٹننگ میسیجز اور کال آنا شروع ہو گئے, کچھ لوگ ان کو گھر پہ بھی جا کے سمجھانا شروع کر دیا انہوں نے کہ باز آ جاؤ. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک لیٹر لکھا. وہ لیٹر انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے نام بھی بھیجا, ایک کاپی انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھی بھیجی, ایک کاپی جو ہے وہ میرا خیال ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بھیجی, اور ایک میں بھی پرائم منسٹر کو بھیجی. حالانکہ اس وقت شہباز شریف تھے, میرا نہیں خیال کہ ان کو انہوں نے بھیجی ہوگی, لیکن مجھے یاد نہیں پڑ رہا. بہرحال انہوں نے ڈاکومنٹ کی ہر چیز کہ مجھے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے خلاف کس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے, اور مجھے کیا کیا جو ہے وہ میسیج دیے جا رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے وہ جان سے مار دیں گے, تم باز آ جاؤ, ہم تمہارا جو ہے وہ قتل کر دیں گے, تم باز آ جاؤ چیزوں. تو اس پہ کسی نے جو ہے وہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی, اور ارشد شریف کو بالآخر پاکستان سے جانا پڑا. اب یہ دیکھیں نا کہ پاکستان سے جانا پڑا, اس میں بھی ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا. وہ ٹرننگ پوائنٹ اس طرح سے آیا کہ ارشد شریف جو تھے وہ پاکستان سے نہیں جانا چاہ رہے تھے, کسی صورت بھی پاکستان سے نہیں جانا چاہ رہے تھے. لیکن وہ ایک واقعہ پاکستان میں ایسا ہوا ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کہ انہیں پاکستان سے جو ہے وہ جانا پڑا. وہ کنونس ہو گئے پاکستان چھوڑنے پہ. اور وہ کیا تھا بلا, وہ ایک تھریٹ لیٹر تھا جو جاری ہوا ارشد شریف صاحب کے حوالے سے KPK سے. KPK میں اس وقت آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے وہ جنرل فیض جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور بھی تھے. ایک تھریٹ لیٹر جاری ہوا CTD KPK سے کہ 10-12 بندے جو ہیں TTP کے وہ ارشد شریف صاحب کو جو ہے وہ مارنے کے لیے نکل پڑے ہیں, تو ان کی سیکیورٹی کا جناب بندوبست کیا جائے. کچھ اس طرح کا وہ تھریٹننگ لیٹر تھا. میں 10 اگست اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو 10 اگست کو شاید وہ لیٹر جاری ہوا. اس لیٹر کی بنیاد پہ جو بھی ان کے ویل وشر تھے یا پتہ نہیں کیا تھے, بہرحال انہوں نے ان کو کنونس کیا. ارشد شریف صاحب پشاور ایئرپورٹ سے باہر چلے گئے, دبئی چلے گئے. ان کے پاس کسی یورپین کنٹری کا یا کسی اور ملک کا ویزا نہیں تھا. انہوں نے میرا خیال ہے برطانیہ کا ویزا اپلائی کیا تھا یا پتہ نہیں ریجیکٹ ہو گیا یا کرنا چاہ رہے تھے, کچھ اس طرح کی بات ہو رہی تھی. لیکن ابھی وہ ادھر ہی تھے کہ وہاں پہ بھی میسیج دیا گیا کہ ارشد شریف کو جو ہے یہاں سے آپ نکالو, اس کو واپس ڈپورٹ کر دیں یا جو بھی ہے. تو کچھ لوگ گئے ارشد شریف صاحب کو جا کے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے حوالے سے میں میسیج ملا ہے, آپ جو ہے 24 سے 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ یہ دبئی چھوڑ دینا, کہیں اور چلے جائیں, آپ جہاں بھی آپ کو جانا دبئی ہم پکڑ کے آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے, واپس پاکستان آپ کو بھیج دیں گے. تو ارشد شریف صاحب کو اب پتہ نہیں کس نے کنونس کیا, کنہوں نے گائیڈ کیا یا کنہوں نے آگے کا رستہ بتایا. تو ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ انفارچونیٹلی کینیا چلے گئے. کینیا ویزا آن ارائیول تھا, اور بھی بہت سے ممالک میں ہمیں ویزا آن ارائیول ملتا ہے. پتہ نہیں ایک لا لیس کنٹری میں جانے کا انہوں نے کیوں چوز کیا, کنہوں نے کس نے انہیں کنونس کیا, کون انہیں کنونس کرنے میں کامیاب ہوا کہ ایک ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پہ قانون کوئی نہیں, کوئی قاعدہ نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, جنگل کا قانون ہے. تو لیکن ارشد صاحب وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ وہ رہے, کچھ ویلاگ بھی کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد اکتوبر میں جو ہے وہ ان کی شہادت ہو گئی. اور کینیا پولیس نے دعویٰ کیا کہ وہ شوٹ آؤٹ میں مارے گئے ہیں, ہمیں مطلب غلطی سے وہ مارے گئے ہیں. کوئی بچے کے اغوا کا کال چل رہی تھی, ہم اس کو چیز کر رہے تھے, ہمیں لگا شاید یہ گاڑی وہی ہے جس کا بتایا جا رہا ہے فون کال پہ کہ اس طرح کی گاڑی ہے. تو ہم نے چیز کیا, ہم نے ان کو رکنے کا اشارہ کیا, نہیں رکے, ہم نے فائر کر دیا. حالانکہ جو تصویریں آئیں ارشد شریف صاحب کی وہ بڑی انفارچونیٹ تھیں. اس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا بڑا کلوز رینج سے ان کو جو ہے وہ گولی ماری گئی اور وہ آر پار ہو گئی ان کے سر سے. تو بڑی وہ ٹریجک ڈیتھ جو ہے وہ ان کو دی گئی. اب میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اب دیکھیں نا ان کی موت کے بعد ان کی وہاں سے ڈیڈ باڈی آئی پاکستان.
اور ان کی فیملی، ان کی والدہ یا ان کے بیوی بچوں کی درخواست پہ آج تک ان کے قتل کی ایف آئی آر نہیں درج ہو سکی پاکستان میں. انصاف دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ایف آئی آر تک نہیں درج ہو سکی. انہوں نے کچھ لوگوں کے نام لیے تھے اس ایف آئی آر میں، اور وہ ایف آئی آر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس اس وقت جو تھے بندیال صاحب، ان کی کورٹ میں بھی گئی وہ. تو انہوں نے یہ بات کر کے ٹال ٹول کیا کہ جی کنسول کریں، ان کی بات سنیں، وہ دکھی ہیں اس لیے یہ نام لے رہی ہیں. انہوں نے نام لیے تو اس وقت جنرل باجوہ کو انہوں نے نام لیا تھا ایف آئی آر میں. پھر جنرل ندیم انجم جو ڈی جی آئی ایس ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا، فیصل نصیر جو ڈی جی سی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے الزام لگائے تھے، اور بھی شاید دیگر جو تھے لوگ ان کے انہوں نے نام لیے اس ایف آئی آر اس درخواست میں جو وہ سبمٹ کرنا چاہتے پولیس کو، پولیس نے انٹرٹین نہیں کی. خیر وہ معاملہ وہیں کا وہیں پڑا، آج تک اس پہ کچھ نہیں ہوا. گورنمنٹ نے ایک کمیشن ضرور بٹھایا، ایک آئی بی کے اور ایک ایف آئی اے کے. یہ دو افسران گئے، کینیا بھی گئے، انہوں نے آ کے تفتیش بھی کی، رپورٹ سبمٹ بھی کی، لیکن کوئی کنکلوسیو چیزیں کسی طرف جو ہے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکی. وہ معاملہ وہیں کا وہیں. لیکن اس کمیشن کی رپورٹ میں بہت سے ریفرنس ضرور ملے، یہاں سے کچھ نہ کچھ اشارے ملتے کہ چیزیں کہاں، کیونکہ جو میزبان تھے ارشد شریف صاحب کے کینیا میں نیروبی میں، وہ ان کا تعلق کراچی سے، اور پھر ان کی کراچی انہی دنوں میں آمد اور پھر روانگی، جس طرح ارشد شریف صاحب یہاں سے نکل رہے ہیں وہ کراچی سے نکل رہے ہیں، تو کافی چیزوں میں جو ہے وہ شکوک و شبہات تھے. اور پھر ان کا پنڈی اسلام آباد میں لوگوں سے رابطہ، پھر ان کا کمیشن کو یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک اہم سرکاری اہلکار کے پوچھے بغیر ہم مزید آپ سے کوآپریٹ نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں ساری ریکارڈ کا حصہ ہیں اس کمیشن کی رپورٹ کا. لیکن میں آپ کو آج 3 اہم چیزیں وہ بتا رہا ہوں جن سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو قاتل ہیں ارشد شریف صاحب کے، جنہوں نے پلاننگ کی ہے، جنہوں نے ان کو ایگزیکیوٹ کروایا اس منصوبے سارے کو، میں سمجھتا ہوں ان تک پہنچنا جو ہے وہ آسان ہے. اور یہ باتیں میں نے 3 مئی 2023 کو بھی کی، جب نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک جو ہے وہ سیمینار ہوا، ایک ریفرنس کا انعقاد کیا گیا. میں بھی اس میں تھا، حامد میر صاحب تھے، عمران ریاض اور دیگر بہت سے لوگ تھے. اس میں نے کچھ باتیں کی تھیں، اور اگر میں سمجھتا ہوں صرف 3 ان نکات کو آپ اگر انویسٹیگیٹ کر لیں تو یہ کیس حل ہو سکتا ہے، اب بھی حل ہو سکتا ہے. نمبر 1، ان کے خلاف جتنی ایف آئی آر ہوئی تھی ارشد شریف صاحب کے خلاف، ان کے مدعیوں کو ڈھونڈیں آپ. یہ محمد مالک صاحب، یہ کاشف عباسی، یہ عامر متین صاحب، رؤف کلاسر صاحب، یہ بڑے کلوز ہیں نا، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا ہر وقت ساتھ ساتھ ہوتا تھا. تو کسی نے آج تک اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ ان 12-14 جو ایف آئی آر ان کے خلاف ہوئی تھی ان کی کاپی لیں آپ اور مدعی سے آپ رابطہ کریں. کوئی مشکل کام نہیں. ایف آئی آر پہ مدعی کا نام بھی ہوتا ہے، نمبر بھی ہوتا ہے، اس کا شناختی کارڈ بھی ہوتا ہے، پورا ایڈریس ہوتا ہے اس کا. تو آپ نے اس ایف آئی آر سے ان مدعیوں تک جو ہے وہ پہنچنا تھا آپ نے، کہ بھائی ان سے جا کے آپ نے کرنا کیا تھا، پوچھنا تھا آپ نے. آپ کے پاس تو 20-20 15-15 20-20 لوگوں کی، 8-8 10-10 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے آپ کے پاس. چلیں کئی اینکروں کے پاس نہیں ہے ٹیم، لیکن جو چینلوں کے پریزیڈنٹ تک کے آفس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس تو ٹیم ہے. 2-4 رپورٹروں کو کہتے، مختلف شہروں میں آپ کے نمائندے ہیں، ان کو کہتے یار یہ ایف آئی آر نکلواؤ اور بندہ ڈھونڈو، یہ کون ہے، کس نے ایف آئی آر کروائی، کون مدعی ہے اس کیس کا. وہ 10-12 بندے آپ ڈھونڈ لیتے، ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ کس کے کہنے پہ آپ نے ایف آئی آر کروائی ہے، تو آپ کو ایک سرا وہیں سے مل جاتا کہ ارشد شریف کے خلاف ایف آئی آر کروانے میں کہ پیچھے کون تھا. دوسرا نقطہ اس کیس کا، وہ پشاور میں جا کے آپ کو ملتا ہے، جہاں سے وہ تھریٹ لیٹر جو ہے وہ جاری ہوا کے پی کے سی ٹی ڈی سے. اب میری یہ اسیسمنٹ نہیں ہے، یہ میری اطلاع ہے، یہ میری معلومات ہے، اور بڑی باوثوق معلومات ہے میری. مجھے سینئر سرکاری اہلکار نے بتایا ہے، پولیس سروس آف پاکستان سے، کہ وہ جو تھریٹ لیٹر جاری ہوا ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، وہ مبینہ طور پر جعلی تھا. اب مبینہ طور پر جعلی سے کیا مراد ہے، یہ میں نے ان سے پوچھا. انہوں نے مجھے کہا کہ جس تھریٹ لیٹر پہ، یعنی اس تھریٹ لیٹر پہ جس نے سائن کیے ہوئے ہیں نا، ڈی آئی جی
رینک کا جو بندہ ہے اس کا نام بھی اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے ہم اسکرین پہ ساتھ میں چلائیں بھی آپ کے لیے. اس لیٹر پہ جس ڈی آئی جی کا یا جس پولیس افسر کا نام لکھا ہوا ہے اس نے شاید اس سے پہلے زندگی میں کوئی تھریٹ لیٹر جاری نہیں کیا, کیونکہ میرے سورس کے مطابق جس کے ذمہ تھا یہ تھریٹ لیٹر جاری کرنا, کیونکہ ہر کام قاعدے قانون سے ہوتا ہے نا, تو جو بھی اپنا کنسرن پرسن تھا جو جاری کرتا تھا اس سے پہلے تھریٹ لیٹر جس کا سائن سے یہ جاری ہوتا تھا, وہ ایگری نہیں تھا. جو بھی کورسپونڈنس یا جس بنیاد پہ وہ تھریٹ لیٹر جاری کرنا تھا وہ مطمئن نہیں تھا, اس نے انکار کر دیا اور وہ تھریٹ لیٹر جو ہے وہ کسی اور نے سائن کیا اس پہ. تو یہ آرام سے اس بندے کے پاس اب جاتے, لیٹر ساروں نے دیکھا ہوا ہے, وہ ہر ایک کے پاس تھا, وہ میڈیا پہ بھی چلا, تو آپ نے اس بندے کے پاس جانا تھا. اب بھی جا سکتے ہیں آپ پشاور میں, تو اس بندے سے آپ جا کے پوچھیں, اس کا ریکارڈ نکلوائیں کہ اس سے پہلے اس نے کتنے تھریٹ لیٹر جو ہیں وہ جاری کیے. آپ کو کلیئر ہو جاتی ہے ایک بات, وہاں سے آپ کو سرا ملتا کہ اگر یہ بات غلط ہے, وہ ریگولرلی جاری کرتا ہے تھریٹ لیٹر, غلط ہو جاتی نا بات. لیکن اگر یہ بات ایسے ہے, فیکچولی ثابت ہو جاتی ہے ایویڈنس سے, تو پھر آپ اس سے آرام سے شامل تفتیش کرتے. ایک سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر ڈی آئی جی صاحب کو ذرا 10-15 منٹ الٹا لٹکائے تو وہ بتا دے گا اس نے کس کے کہنے پہ جو ہے وہ تھریٹ لیٹر جاری کیا تھا, کس نے فورس کیا اس کو تھریٹ لیٹر جاری کرنے کے لیے, جس کی بنیاد پر شریف پاکستان چھوڑنے میں مجبور ہوا اور پھر ان کی لاش آئی پاکستان. اتنا سگنیفیکنٹ ہے وہ تھریٹ لیٹر, اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ وہ تو کنونس ہی نہیں ہو رہے تھے باہر جانے کے لیے. اس لیٹر کی بنیاد پہ ان کے ہمدردوں نے یا چاہنے والوں نے یا جو بھی تھے یا منصوبہ ساز تھے یا جو بھی تھے, اس کے بعد کنونس ہو گئے ارشد شریف صاحب پاکستان چھوڑنے میں. تو ایک سرا آپ کو وہاں سے مل جائے گا اس تھریٹ لیٹر سے. تیسرا سرا جو ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے, وہ آپ کو ملے گا سلمان اقبال صاحب سے. اس میں اور بھی بڑے پلیئر ہیں, اس طرف بھی میں آتا ہوں کہ کن سے اور بھی تفتیش ہو تو بہت سے راز کھلیں گے. سلمان اقبال صاحب وہ بڑے اہم ہیں اس سارے یہ جو گھنونی سازش ہوئی ارشد شریف صاحب کے خلاف, وہ اس کے اہم وٹنس ہیں. وہ ہر وقت پل پل ان کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. اگر وہ اس سارے معاملے میں حصے دار نہیں بھی ہیں سپوز, لیکن ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ ہو کیا رہا تھا, یا وہ منصوبہ سازوں کی طرف کچھ نہ کچھ اشارہ کرنا ضرور کر سکتے ہیں. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. جب دبئی سے ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ کینیا پہنچے, نیروبی پہنچے, تو ان کے پاس ایک سیٹلائٹ فون تھا, تھورایا فون, سیٹلائٹ فون جس کو ہم کہتے ہیں. وہ سلمان اقبال صاحب نے لے کے دیا ہوا تھا ارشد شریف صاحب کو, تاکہ ان کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریک کی جائے, تاکہ شاید وہ اس لیے چاہ رہے ہوں گے کہ مجھے پتا رہے کہ سیف ہے کہ نہیں ہے, کہاں پہ جا رہا ہے. تو ان کی لوکیشن کو ٹریک کرنے کے لیے انہوں نے وہ سیٹلائٹ فون لے کے دیا ہوا تھا, اس سے ان کا رابطہ شبطہ بھی تھا سلمان اقبال صاحب سے. وہ سیٹلائٹ فون لے کے وہ یعنی کینیا گئے, نیروبی. اب مجھے یہ بڑے ذمہ دار لوگوں نے یہ بتایا ہے, اور یہ میں نے کسی سرکاری اہلکار کو یہ بات بتائی بھی تھی جب یہ ارشد شریف صاحب کا جو ان کے قتل پہ جو کمیشن بیٹھا تھا, کوئی متعلقہ کسی سینئر بندے سے میری بات ہوئی تھی اس معاملے کو لے کے, اور وہ بھی he was stunned, وہ بھی شوق میں چلے گئے کہ کیا ایسے, مطلب اس پہلو کو تو شاید ہم نے دیکھا نہیں ہے. ارشد شریف صاحب کے پاس جو سیٹلائٹ فون تھا, جب ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد سلمان اقبال صاحب نے اس کی لوکیشن نکلوائی سیٹلائٹ فون کی. ارشد شریف صاحب کے قتل کے بعد سلمان اقبال صاحب نے اس سیٹلائٹ فون کی لوکیشن نکلوائی, اور پوچھیں سلمان اقبال سے, وہ بتایا آگے میڈیا پہ کہ اس سیٹلائٹ فون کی لوکیشن کس ملک کی نکلی. ارشد شریف صاحب کے قتل کے بعد وہ سیٹلائٹ فون جو ان کے پاس تھا, ان کی کسٹڈی میں تھا, وہ کس ملک میں پہنچا, اس کی اطلاع یا اس کی معلومات سلمان اقبال کو بتائے میڈیا پہ آ کے, اس ملک کا نام بتائے. یہاں پہ آپ کی ساری کہانی آپ کو واضح ہو جائے گی, کھل جائے گی.
کہ قتل کے بعد ان کا جو اکوپمنٹ تھا، ان کا جو لیپ ٹاپ، ان کے پاس جو بھی ساز و سامان تھا، وہ کیسے کسی اور ملک میں پہنچ گیا. اس ملک کا نام سلمان اقبال صاحب بتائیں آپ آ کے میڈیا میں، آپ کو پتہ ہے سارا اس ملک کا نام، آپ نے خود لوکیشن اس کی نکلوائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سلمان اقبال، جنرل فیض امیر کور کمانڈر پشاور جو تھے اس کو، عمران خان اور یہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم انجم، ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر، جنرل باجوہ، ان ساروں سے اگر تفتیش ہو تو یقیناً یہ مدد ضرور کر سکتے ہیں. پھر کس نے کیا؟ اگر ہماری جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی ایس آئی، میں سمجھتا ہوں یہ اتنا تو پتہ کر سکتے ہیں نا کہ ارشد شریف صاحب کو جو منصوبہ ساز ہیں، پلانر ہیں، اگر وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو وہ کون ہے؟ یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور ان کے قاتلوں تک، ان کے منصوبہ سازوں تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اگر ہم چاہیں تو، جو کہ ہم نہیں چاہیں گے، کبھی بھی نہیں تفتیش ہوگی، کبھی بھی نہیں وہ لوگ سامنے آئیں گے، کبھی کسی کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ آج تک نہیں ہوا پاکستان میں نا. پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کیسے قتل ہوئے، آج تک کیا پتہ لوگوں کو لگا. ان کے پلانر کون تھے؟ جو ان کا قاتل تھا اسے تو گولی مار کے مار دیا گیا، لیکن اس کو کس نے بھیجا تھا مارنے کے لیے گولی، اس کا تو آج تک نہیں پتا. پھر اسی طرح ضیاء الحق طیارے میں دوسرے سینئر فوجی افسران کے ساتھ مارے گئے، آج تک نہیں پتا. حالانکہ وہ آرمی چیف تھے، وہ صدر تھے اس وقت کے، لیکن آج تک ان کی تفتیش سامنے نہیں آ سکی کہ ان کو طیارے میں جو ہے وہ یہ بم شم رکھ کے اڑانے کا کس کا پلان تھا، کس کی منصوبہ سازی تھی. اسی طرح بینظیر بھٹو صاحبہ، وہ ان کے قاتلوں کا آپ کو نہیں پتا چلے گا. پھر وہاں پہ ایک صحافی کا قتل ہونا، اس کے منصوبہ ساز یا پلانر جو ہیں، آپ کے خیال میں پتا چلے گا تو یہ سچ سامنے آئیں گے؟ میرا نہیں خیال یہ ایسا کبھی ہوگا، کیونکہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ تو یہی کہہ رہی ہے کہ نہ اس کی تفتیش ہوگی. لیکن میں چلتے چلتے آپ سے ایک بات ضرور کہوں، اس میں ہماری سپریم کورٹ بھی برابر کی ذمہ دار ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کو انہوں نے ان رائٹنگ دیا تھا لکھ کے کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے پروٹیکٹ کیا جائے. صدر پاکستان کو لکھ کے کہا ان رائٹنگ، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد میں ایک قبرستان نہیں ہے، اسلام آباد میں 2 قبرستان ہیں. H11 قبرستان کے علاوہ ایک قبرستان شاعر دستور پہ ہے، جہاں انصاف کو جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے. اور میں بلیو کریں، میں اتنا دکھی تھا، میں زندگی میں ارشد شریف کو نہیں ملا. میں زندگی میں میری ارشد شریف سے کوئی ملاقات نہیں، ایک ملاقات بھی نہیں ہے. میں کبھی نہیں ملا اس بندے کو زندگی میں. اور میں بڑا کرٹیکل بھی رہتا تھا ان کی جرنلزم کو لے کے جب میں اس پروفیشن میں آیا. لیکن یار کسی کے ساتھ آپ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بلیو کریں یہ سوچتا تھا کہ اس کی قبر جو ہے نا شریف کی، وہ ادھر شاعر دستور پہ بنانی چاہیے تھی، تاکہ آتے جاتے یہ جو ہمارے حکمران طبقہ اشرافیہ ہے یا جج ہے، وہ دیکھیں کہ اس کی قبر جو ہے آپ بھی انصاف مانگ رہی ہے آپ سے. شاید ان کو کوئی شرم آ جاتی، شاید کوئی جرت کرے کہ اس بندے کو انصاف مل سکے. مجھے تو کوئی امید نہیں. اگلے ویک تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاسورڈ